Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज वेलकम कहते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब को प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनका इस्तकबाल करते हैं एक और सवालों जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब, अतर साहिब, सूरज साहिब और वो अहले दिल जो जानना चाहते हैं कि सारी कायनातें रूह की दुनिया क्यों तख्लीक की गई। इन सारे सवालों का जवाब इनका मिलन एक संगम पे होता है कि हम खुदा की ज़ात को जाने। तो मैं आ गया हूँ, जब चाहे आप शुरू करें ताकि हम जो प्यासे हैं उनको खुदा का पानी पिलाएं और जो भूखे हैं खुदा के लिए उनको जिंदगी की मार्फत इलाही की रोटी दें। मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम है आपका। वैसे तो आप तमाम मजहबों की दुनियाओं को मनसूख कर चुके हैं और आपका कहना यह है कि आप तमाम शरीयतों को मनसूख करने ही आए हैं। बट सर, माशाल्लाह आप एक पैदाइशी मुसलमान भी हैं और आज की तारीख में तो नबूवत के दावेदार भी। तो जाहिर सी बात है कि हम आम आदमियों से तो खुदा ताला ने बहुत ज़्यादा इल्म दे रखा है आपको, और ये तो एक मखसूस खुसूसियात में आपकी हैं कि आप खुदा से मुलाकात करते हैं। मोहतरम, ग्रुप में एक बात चल रही थी तो शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, मैंने ये बात कबूल की है कि कुछ लोग जो अहमदीज हैं वो यही कहते रहते थे कि अहमदियत ही सच्चा इस्लाम है और अहमदी जमात निज़ाम ही सच्चे इस्लाम पर चल रही है। तो मैंने तो उनका ये चैलेंज कबूल किया है कि वो मेरे सामने प्रूव करें और मैं क्रॉस क्वेश्चंस करूंगा और ये प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि अहमदी जमात निज़ाम इस्लामी निज़ाम नहीं है जो 1400 साल पहले हमको सिखाया गया था। बट मोहतरम जाहिद खान साहब, क्योंकि आप का स्टेटस एक नबी का है और शायद वो आदम वाला है, क्या आप कहते हैं, तो आप थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए इस रिगार्डिंग कि आपके क्या ख्यालात हैं ताकि हमें रहनुमाई मिले और आपके ख्यालात का भी पता चले। क्या आप अहमदी जमात निज़ाम को मजहब इस्लाम के अकॉर्डिंग मानते हैं, वो मजहब इस्लाम जो 1400 साल पहले आया था? बताएं, शुक्रिया। जमाते अहमदिया 1500 साल इस्लाम की किसी शरीयत पे अमल नहीं करती। जब ये शरीयत पे नहीं अमल करती तो इस्लाम से तो इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो इस्लामी अकायद हैं ये उसको भी कबूल नहीं करते। इन्होंने यहां अपना फैसला करके ये बात साबित की है कि अपने आप को मुसलमानों से हर चीज में अलहदा किया है, शादियों में, ब्याहों में, खानों में। और अगर गुलाम अहमद कादियान की तहरीरी पढ़ी जाए तो वो कभी कहा करते थे, क्या मैं नबूवत का दावा करके इस्लाम से बाहर हो जाऊं और काज़ब बन जाऊं? फिर उन्हीं गुलाम अहमद कादियान ने इस्लाम के अंदर इतनी तब्दीलियां की कि इस्लाम और मुसलमान अपने आप को पूरे तौर पे अलग कर लिया मुसलमानों से। तो किसी तरीके पे ये अमल नहीं करते इस्लाम। मुसलमानों का तो ये इज्तिमाई इस दुनिया में फैसला हुआ है, जितने इस्लामी मुल्क हैं, कि इनका इस्लाम और है और हमारे इस्लाम से बिल्कुल खारिज है। तो जब किसी शरीयत पे ही अमल नहीं करते जो इस्लाम की बुनियाद है तो पूरा इस्लामी धड़ाम से गिर पड़ता है। फिर ये भी कहते हैं कि नबी आते रहेंगे, इससे भी अलहदा हो जाते हैं। बल्कि यहां तक हुआ है कि इन्होंने हर काम के अंदर अपने तौर तरीके जो हैं वो इस्लाम से बिल्कुल अलहदा कर लिए हैं। तो ये हकीकत नहीं है। अगर तफसीलात में जाके बताया जाएगा
تو وہاں پھر اور ان کو دکھ ہوگا کہ ان کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ میں خدا کا مسیح زمانہ ہوں اور اس نے اپنا دل بنا کے مجھے بھیجا۔ روح کی دنیا میں غلام احمد قادیان محمد صاحب سے علیحدہ ہو گئے ہیں کلیتاً۔ یہاں جو عشق تھا نا اندھا محمد عربی کا، وہاں ٹھنڈا پڑ گیا ہے، تو اپنی راہیں بھی جدا کرنی ہے، اور محمد صاحب نے بھی اپنی راہیں ان سے جدا کرنی ہے۔ تو یہ خود ہی چلے جاتے ہیں جوتیاں کھانے کے لیے مسلمانوں کے پاس، ورنہ کھل کر کہیں کہ ہم اس اسلام کو قبول ہی نہیں کرتے، نہ اس کی شریعت کو، نہ یہ کبھی کسی شریعت پہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر وہ شریعت کی تفصیلات بتائی جائے تو ایک پہ بھی عمل نہیں کرتے ہیں، جو چاہے اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ تو کہہ دیں کھل کر کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایسے پھنس گئے ہیں، نہ آر نہ پار، وہ بیچ میں پھنس گئے ہیں۔ وہ اس لیے پھنس گئی جماعت احمدیہ کہ غلام احمد قادیان ان کو ایسا پھنسا گئے، انہوں نے سبق سیکھ لیا بعد میں، لیکن اب اس جماعت احمدیہ کی ریفارمیشن کون کرے گا؟ جی محترم زاہد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایسا جواب دیا۔ اصل میں مجھے بھی بہت لوگ فتوے دینے لگے ہیں اور بہت سے لوگ مجھے چھوٹا زاہد خان بھی کہنے لگے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کو انفارمیشن بھی دے دوں کہ میں نے ایسا کوشچن ایک قبول کیا ہے، ایکسیپٹ کیا ہے، اور بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ سے بات کر کے پتہ بھی چلا کہ اس کا مطلب میرے پاس بھی کچھ پوائنٹس ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، بہت جزاک اللہ۔ جی محترم زاہد خان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں آپ کی آڈیو سن رہی تھی جو جماعت احمدیہ کے بارے میں سوال کیا فیصل بھائی نے، اس کا آپ جواب دے رہے تھے، لیکن عقائد میں تو کہیں بھی علیحدہ نہیں کیا۔ عقائد تو وہی ہیں جو مسلمانوں کے عقائد ہیں، وہی ایمان مفصل ہے، اور وہی باقی میرا مطلب خدا اور رسول پہ ایمان، قرآن پہ ایمان، باقی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سبھی کچھ تو تقریباً وہی ہے۔ تو ہاں البتہ معاشرتی زندگی میں ضرور علیحدہ کیا، لیکن وہ بھی مرزا صاحب نے علیحدہ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ بعد میں جو ایک نظام تشکیل دیا گیا اس میں ذرا تھوڑی سی ایگزیجریشن ہو گئی، میں یہ سمجھتی ہوں، تو وہاں پہ علیحدہ کیا ہے۔ تو میرا مطلب ہے، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جب اسلام سے کس طرح علیحدہ کیا، یا آپ صرف ایزیوم کر رہے ہیں؟ عقائد کی جو علیحدگی ہے وہ نبیوں سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے عیسیٰ نے کہا کہ میں جو تورات ہے اس کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، اور حقیقت کے اندر اس نے ہر شریعت کے خلاف عمل کیا، کسی شریعت کو اس نے قبول نہیں کیا۔ اور سب سے بڑا گناہ گار جو ہے وہ غلام احمد قادیان خدا کا ہے، کہ اس نے اپنی کشتی نہ ادھر کے نہ ادھر کے رہے، جو تعلیمات خدا نے دی تھی اگر وہ بتا دیتا تو اسلام سے تو کوئی اس کا تعلق ہی نہیں تھا۔ پہلی تعلیم خدا نے یہ دی تھی، ہجرت کر اور کہہ دے کہ مذہب جو ہے ان کا اینڈ ہو گیا۔ جو شخص خدا کی نہیں مانتا وہ عشق محمدی میں پھنسا رہا، تبھی وہ چوں چوں کا مربع ہو گیا سارا، جماعت احمدیہ اور اسلام۔ نہ پتہ لگتا ہے کہ یہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ اب جنگ کو منسوخ کر دیا، جہاد کو، یہ ایک ارکان ہے، فرض ہے۔ غلام احمد قادیان نے یہ تک کہا کہ 10,000 مسیح آئیں گے۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ تھا، محمد صاحب کا۔ انہوں نے تو ایک امام کی پیشن گوئی کی تھی۔ اور جماعت احمدیہ جو ہے
شریعت کے کسی ارکان پہ عمل نہیں کرتی جو مسلمان میں رائج ہیں، جب شریعت جو بنیادی عمارت ہے، یورپ میں کتنے سوال کر کے دیکھے، ایک پر بھی یہ عمل نہیں کرتے. اگر شریعت پہ عمل کرے تو یہ بالکل نہیں کرتے، تو ان کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ ہاں یوں کہیں، یہ اگر کھل کے بیان بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ عشق محمدی میں پھنس گیا تھا اور اس نے خدا کا کام خراب کر دیا. ورنہ اب حالت یہ ہے، اسلام کی کسی شریعت پہ یہ چلتے نہیں، تو ان کا اسلام سے تعلق کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے ان کا کوئی اپنا اسلام ہے جس میں یہ تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں آئے دن. جی محترم، میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ یہ آپ نے تو بہت دفعہ فرمایا ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی اور ادھر ہجرت نہیں کی جدھر خدا تعالیٰ نے کہا تھا. لیکن یہ تو وہ سب باتیں ہیں نا جو آپ بیان کرتے ہیں. ان باتوں کے لیے احمدی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ جو کچھ آپ بیان کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور کہ احکام نہیں مانے، عشق محمدی میں پھنسے رہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں، ان کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس کے علاوہ آپ کی دوسری آڈیو سے ایک اور سوال نکلتا ہے، وہ بھی پیش کروں گی. پہلے پلیز آپ اس کا جواب دے دیجیے. اس کا وہی ثبوت ہے جیسے کل امت محمدیہ کہتی ہے. کیا ثبوت ہے کہ یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا وہی امام ہے؟ یہ ان کو دینا ثبوت. مجھے ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرا کام ہے وہ سب چیزیں کھول کے رکھ دینا جو خدا بتا رہا ہے. اور آئندہ آنے والا وقت جو ہے، کیونکہ مستقبل خدا کی ذات ہے، تو مستقبل جو ہے وقت وہ یہ بتا دے گا کہ غلام احمد قادیان کہاں کہاں پہ غلط تھا. پہلا سوال تو یہ ہے، اس نے اسلام کا جو ایک خاص جہاد جو ہے اس کو کیسے منسوخ کر دیا؟ اس کا پہلے جواب دیں، پھر میں شریعت کے متعلق سوال کروں گا کہ کیا وہ شریعت جو اسلام کی ہے اس پر جماعت احمدی عمل کرتی یا غلام احمد قادیان نے عمل کیا؟ ان دو سوالوں کے جواب پہلے مجھے احمدیت دے، اس کے بعد نمبر تیسرا سوال کیا جائے گا. جی محترم، آپ نے بہت ہی زبردست سوال اٹھائے ہیں. میں اس وقت ایک طریقے سے آپ سمجھے کہ ان کا نمائندہ بن کر آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں، گو کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں. دیٹ از ویری ویری کلیئر. لیکن پھر بھی میں ان کی طرف سے جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں. پہلی بات تو آپ نے کہا کہ جہاد کیوں منسوخ کر دیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کے لیے جنگیں کرنی پڑتی تھی، کیونکہ ظالم بادشاہ حکمران ہوتے تھے اور جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین ہوتا تھا. اور جب اس رعایا کے سامنے کسی بھی صورت کو اسلام کو پیش نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ ان بادشاہوں کو راستے سے ہٹایا نہ جائے، کیونکہ بادشاہوں کے اندر بہت تکبر ہوتا ہے. جب ان کے سامنے دین اسلام پیش کیا جاتا تھا جس میں مساوات کا درس تھا اور ایک غلام اور ایک آقا برابر تھے، تو ظاہر ہے وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لہٰذا مسلمانوں کو جہاد کرنے پڑے اور ان کو لڑنا پڑا تاکہ ان بادشاہوں کا روڑا راستے سے ہٹایا جا سکے، تاکہ عوام اور رعایا جو ہے وہ اس دین کو سمجھنے، سننے اور اس کو قبول کرنے کے قابل ہو سکے. جب مرزا صاحب کا زمانہ آیا تو اتفاق سے انگریزوں کی حکومت تھی. اس لحاظ سے ایک پیسفل زمانہ تھا کہ دین میں کوئی سختی نہیں تھی. ہر شخص کو حق تھا وہ جس دین کو چاہے اختیار کرے. مسلمان ہے تو ہندو ہو جائے، ہندو ہے تو مسلمان ہو جائے یا کرسچن ہو جائے، جو بھی اس کا دل چاہے وہ ہو جائے. تو جب دین کے لیے جبر نہیں رہا تو دین کے لیے لڑائی جھگڑا جو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. کیونکہ جب تک لوگوں کا دین جبر سے بدلایا جاتا ہے یا ان کو مجبور کیا جاتا ہے جبر سے کہ اس دین میں داخل ہو جاؤ،
تب دین کے لیے لڑنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ادھر اسلام کا پیغام لا اکراہ فی الدین، اور دوسری طرف یہ کہ ایک ایسا زمانہ جس میں دین کے لیے کوئی آپ کو مجبور نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کے بارے میں فرمائیے پلیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام جنگیں تو دنیا میں ہوتی رہی ہیں، ہمیشہ ہوتی رہیں گی، قیامت تک ہوتی رہیں گی، اور اس میں لوگ اقتدار کے لیے لڑتے ہیں، اپنے اور مفادات کے لیے لڑتے ہیں، اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے لڑتے ہیں۔ لیکن دین کے لیے جنگوں کا زمانہ جو ہے کہ جی کوئی جبرن کسی کا دین بدلوانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو اپنے دین پہ قائم نہیں رہنے دیتا، وہ زمانہ جو تھا وہ چلا گیا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا جس میں ہر شخص کو ایک لحاظ سے آزادی ہے کہ وہ جو چاہے وہ عقائد اختیار کرے۔ اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا۔ ذرا آڈیو اتنی لمبی نہ کریں۔ احمدیت جو ہے آدھی تیتر اور آدھا بٹیر ہے۔ میرا سوال پھر یہ ہے کہ احمدیت غلام احمد قادیان کو یہ اختیار کس نے دیا؟ وہ یہ ثابت کرے نا پہلے کہ وہ اسلام کے ایک خاص جو فرض ہے جہاد اس کو منسوخ کرے۔ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، وہ حالات وہاں یہ تھے، یہ حالات یہ تھے۔ یہاں جو کوشچن کیا گیا ہے امیر فیصل صاحب نے، کیا یہ وہی اسلام ہے جو 1500 سال سے محمد عربی کا اسلام تھا؟ اور میرا جواب ہے یہ وہ بالکل اسلام نہیں ہے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہے۔ وہ علیحدہ بات ہوگی، ڈسکشن ہوگی کہ لیکن پہلے ثبوت فراہم کریں مجھے، کیا یہ وہی اسلام ہے جماعت احمدیہ؟ ہرگز وہ اسلام نہیں ہے۔ جو باقی تفصیلات، تعبیریں، جسٹیفیکیشن وہ بعد میں ہوں گی۔ اچھا، میں دوسری آڑی پہ وہ ٹھیک ہے، جو تبدیلیاں ہوئی ہیں میں بھی جانتا ہوں۔ یہاں کوشچن جو ہے میں پھر دوہرا رہا ہوں، وہ یہ ہے کیا یہ وہی اسلام ہے جو محمد عربی کا تھا؟ میں نے جواب میں کہا بالکل وہ اسلام نہیں ہے۔ وہ آدھا پھنس گیا عشق محمدی میں، آدھا تبدیلیاں کی۔ سوال یہ تھا کیا یہ وہی اسلام ہے؟ ہرگز وہی اسلام نہیں ہے۔ باقی یہ کہ پہلے جنگیں ہوتی تھی، اب حالات بدل گئے، میں بھی جانتا ہوں اس بات کو۔ تو یہ پھنس پھسیا اس لیے ہو گیا کہ عشق محمدی میں نہ اس نے خدا کی بات سنی اور نہ پورا اسلام اس نے جماعت احمدیہ کو دیا۔ اور اب میں جو ہے وہ خدا کے حکم سے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ حال کیا ہے جماعت احمدیہ کی، اور اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ سوالات یہ نہیں ہو رہے کہ وہ حالات بدل گئے، اب ماڈرن ٹائم آ گیا، فلاں آ گیا، اس قسم کی تو باتیں ہی نہیں ہیں۔ یہاں تو صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ وہی اسلام ہے جو محمد عربی کا اسلام ہے۔ یہاں پہ تھے وہ آرگومنٹ جو امیر فیصل صاحب نے کیے تھے۔ میں غلام احمد قادیان کو کیا سمجھتا ہوں یہ علیحدہ سوال ہوگا۔ میں تو ویڈیو کر چکا ہوں کہ میں غلام احمد قادیان کو کیا سمجھتا ہوں، خدا نے مجھے کیا بتایا ہے، اور عالم ارواح میں اس کا کیا حال ہے۔ میں تو سارے سوال جواب دے چکا۔ انگریز کا لگایا وہ پودا ہے، یہ تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ امت محمدیہ کہتی ہے کہ ثبوت فراہم کر۔ آپ نے بھی ثبوت مانگا تھا نا، آپ کیسے ثابت کریں گے احمدیہ کو؟ ایسے ہی ثابت کروں گا۔ تو میں کیا سمجھتا ہوں، میری تو ویڈیو ساری میں اپنا آڈیو کر چکا ہوں کہ کہاں ٹھیک ہے کہاں غلط ہے غلام احمد قادیان، اور کیا اس نے غلط فیصلے کیے، کیا ٹھیک کیے، کہاں وہ عشق محمدی میں تھا، کہاں اس نے خدا کے پیغاموں کو چھپایا۔ میں تو تفصیلات بتا چکا ہوں، بلکہ اب یہ کتاب آ رہی ہے اس میں بھی بتا چکا ہوں، پروفٹ محمد کی کتاب میں۔ تو مجھ سے یہ علیحدہ مضمون ہوگا، یعنی کہ کھچڑی نہیں بنانی ادھر،
एक मौजू था जिस पे बात हुई है, वो ये था क्या ये वही इस्लाम है जो मोहम्मद अरबी का इस्लाम है? सवाल नफी में नहीं नहीं नहीं। जी मोहतरम, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब फैसल भाई ने भी आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, वो पूछ लें। इस दौरान अगर मेरे जहन में कोई सवाल आया तो मैं भी पूछ लूंगी। आपके जवाब देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। इस्लाम से मुराद ये है फर्मा बरदार हो जाओ। कैसे फर्मा बरदार हो जाओ? ऐसे हो जाओ कि शरीयत जो है ये अल्लाह की दी हुई एहकाम है, इस पे अमल करो। तो इस्लाम फर्मा बरदारी करो अल्लाह ताला की शरीयत की जो एहकाम आए हैं। और जमात अहमदिया पूरी की पूरी नाफरमान है। जो इस्लाम की शरीयत लागू होती है, कभी भी इन्होंने इस्लाम की शरीयत के मुताबिक वो शरीयत जिसमें सख्त फैसले हैं, इन्होंने बिल्कुल नहीं किए। ना गुलाम अहमद कादियान ने किए, ना इनके खुलफा ने किए। जहां ये है कि कोड़े मारे जाए, वहां एक दो जूतियां मार दी, धप्पड़ मार दिए। तफसीलात में मैं नहीं जाना चाहता। तो ये जब शरीयत के नाफरमान हो गए तो इस्लाम के नाफरमान भी हो गए। जी जनाब मोहतरम ब्रदर जमीर फैज साहब, जी मेरे पास चंद सवाल आते हैं, लेकिन आप प्लीज अपना प्रोग्राम कैरी ऑन रखें। आपके जवाब जब सवाल जब खत्म हो जाए तो उसके बाद फिर मैं अपने सवाल रख दूंगा। बहुत शुक्रिया। ये तो मैं कह रहा हूं 1500 साल के बाद, 2000 साल से पहले जो शरीयत थी मूसा की, और अब के शरीयत फरिश्तों ने उतारी थी। कुरान तो इसका इनकार करता है। मैं कुरान पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूं कि इस्लाम जो है फर्मा बरदार हो जाओ अल्लाह के एहकाम के, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप रखें। सवाल ये पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपना जवाब तो दे चुका, लेकिन कुरान कह रहा है ये शरीयत जो है ये अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह की तरफ से है, इस्लाम तो अगर वगर का चक्कर ही कोई नहीं है, तो फिर जमात अहमदिया शरीयत पे अमल नहीं करती। पहले उधर फैसला करें, हमारी तरफ बाद में आना। क्योंकि हम अब जो बता रहे हैं, हमने कुरान को उस बुनियाद पे चैलेंज करके रखा है कि कुरान ये कह रहा है कि हमने तो बता दिया है कि जितनी भी किताबें हैं इलाही, उनमें 5% भी सच्चाई जो है वो खुदा की नहीं है। बाकी हिकमतें हैं नबियों की, और बाकी थोड़ा बहुत पैगाम फरिश्तों का है। जी मोहतरम, कबल इसके कि फैसल भाई या अतर भाई कोई सवाल करें, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज भी हमारे ग्रुप में भी और प्योर डिस्कशन में भी अतर साहब ने आपका एक चैप्टर, आपकी किताब द बिटर ट्रुथ अबाउट जीसस, उसमें से एक चैप्टर लगाया था। तो उसमें जो आपने बातें की हुई थी, मुशाहिदात वगैरह थे आपके, कोई सफ़र के रूहानी परवाज के मुशाहिदात वगैरह थे, एक्सपीरियंस थे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, न सिर्फ मैं बल्कि बहुत से लोग जो मुझसे भी पूछते हैं कि आपने इतना अरसा जाहिद साहब के साथ प्रोग्राम्स किए, आपका क्या ख्याल है कि उनके ये जो रूहानी परवाज और ये सफ़र और मुशाहिदात जो वो शेयर करते हैं, इससे ह्यूमैनिटी को क्या फ़ायदा पहुंचता है? तो प्लीज़ माइंड न कीजिएगा, इसका भी ज़रा जवाब दीजिएगा। थैंक यू। जी मोहतरम, जाहिर है शरीयत का रास्ता एक सख्त रास्ता है, और मेरा नहीं ख्याल कि आज के ज़माने में कोई भी और भी कोई जमात अहमदिया के अलावा दीगर जो फिर मसालिक हैं, उनमें से कोई भी 100% शरीयत पे अमल करता होगा, ऐसा नहीं होता। शुरू में जब दीन आता है उसका एक और रंग रूप और एक शक्ल होती है, वक्त गुजरता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिस्टॉर्शन आती जाती है, और वो चीज़ें जो हैं जो बयान की गई थी वो सिर्फ किताबों में रह जाती हैं, अमली ज़िंदगी से मफकूद हो जाती हैं। कुछ रह जाता है, कुछ मफकूद हो जाता है। तो वक्त और हालात बदल जाते हैं,
تو یہ تو اس طرح ہوتا ہی ہے. وہی فائدہ پہنچتا ہے جب انبیاء پیغام لیتے تھے. جب ابراہیم، جو حضرت ابراہیم ہیں، ان کو خدا اپنی بادشاہتیں دکھاتا تھا کہ انہیں کامل کر دے، وہ بھی پروازیں کیا کرتے تھے. جب محمد صاحب معراج کرتے تھے، یعنی کہ اڑتے پھرتے تھے، تو وہاں سے جو پیغام ملتے تھے وہی بنیاد بڑی انسان کو راہ دکھانے کی. تو پرواز اس لیے نہیں کہ میں راکٹ لے کے کوئی دنیا تلاش کر رہا ہوں، میں خدا کے پاس جاتا ہوں. خدا جو تعلیمات دیتا ہے اس تعلیمات کو میں انسان تک پہنچاتا ہوں کہ اس طریقے سے ظلمت کے اندھیروں سے نکل کر تم نور میں آ سکتے ہو. اور بتاتا ہوں کہ خدا کی ذات اب کیا کہہ رہی ہے، اور خدا کا وہ زمانہ جو ساری مذہبی کتابوں میں ہے کہ وہ دن آئیں گے جب نئے آسمان نئی زمین ہوگی، اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. تو یہ پروازیں جو ہیں یہ جنت میں عیش کے لیے نہیں ہے، اور نہ دوستوں میں جاتا ہوں، میں آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہوں. اللہ کی ذات کہتی ہے سب کچھ یوں بتا دے. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا انسانیت کو کہ زندہ تعلق قائم ہو جائے گا ان کا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے سب کچھ بتا، تاکہ انسانیت اپنی منزل پا لے. اب ایک مثال لے لیتے ہیں. bitter truth about Jesus. یہ کس نے لکھوائی کتاب؟ یہ خدا تعالیٰ نے لکھوائی، تاکہ پتہ لگے کہ خدا کی دنیا کیوں نہیں آئی. کرمنل ایکٹ یہ اس لیے لکھی گئی تھی کہ انبیاء نے کیا کیا غلطیاں کی. شریعت اور جمہوریت چل سکتی ہے، یہ جنتوں نے گائیڈنس دی، فرشتوں نے، کہ یہ نہیں چل سکتی، یہ ہم نے لاگو کی تھی، لیکن خدا کی دنیا میں یہ نہیں چل سکتی. تو یہ جتنی بھی باتیں بتائی جا رہی ہیں پرواز کر کے، بھئی آپ نے مر کے تو جانا ادھر ہی ہے نا، جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کی معلومات تو آپ کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. تو شکر کرو کہ پرواز کر کے تمہیں سارا حال بتا رہا ہوں جہاں تم نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وہاں فرشتوں کا نظام کیا ہے، دوسری مخلوقات کا، خدا کی ذات کون ہے. تو یہ پروازیں جو ہیں، یہ میں ٹورسٹ نہیں ہوں، دنیا کی سیر نہیں کر رہا. خدا مجھے بلاتا ہے تو مجھے جانا پڑ جاتا ہے. ایمان جو ہے وہ بن دیکھے ہے. بن دیکھے ایمان لاؤ فرشتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاؤ آخرت ہے، بن دیکھے ایمان لاؤ خدا کی ذات ہے. اب یہ جو روحانی پرواز ہے یہ آپ کے اندھے پن کو دور کر دیتی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ جو دور ہے 21 سینچری، یہ روحانیت کا دور ہے. اس لیے تو 40 نبی آ گئے، بلکہ 40 سے بھی اب زیادہ ہو گئے ہیں. یہ تعلیمات پھیلتی جا رہی ہیں، اور اس اندھے پن کو جو مذہبوں میں تھا یا اکا دکا کوئی بیچارہ روحانی ہو جاتا تھا، اس کو دور کیا جا رہا ہے. تو جب آپ روحانیت میں پہنچیں گے تو وہاں پروازیں بھی ہوں گی، مشاہدات بھی ہوں گے، وہاں سفر بھی ہوگا خدا کے ساتھ، وہاں جہانوں کو دیکھنے کے لیے، جنتوں سے جنتوں میں پہنچنے کے لیے نور کی رفتار بھی چاہیے. یہ ہے لوور کریشن. اور اگر آپ جاننا چاہتی ہیں ہائر کریشن کہاں ہے، جہاں پرواز کی ضرورت ہی نہیں، تو وہ میرے لیکچر سن لیں. جی محترم، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور بی کائنڈ ٹو ہیومینٹی، ہم لوگ اگر سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم آپ سے کچھ جانیں، کوئی نئی بات. تو مطلب ہے کہ بی کائنڈ ٹو اس. اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں
کہ یہ جو پیغام ہے کہ خدا تک پہنچنا اصل راستہ ہے، تو میری ناقص رائے کے مطابق یہ سارے مذاہب جو ہیں یہ خدا تک پہنچانے کے لیے ہی آئے تھے. تو اگر آپ لوگوں کو یہ سہولت دیتے کہ آپ اپنے مذہب کے اندر رہتے رہتے بھی اس روح کو سمجھنے کی کوشش کرو جو اصل روح تھی، وہ روح یہ تھی کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق قائم کیا جائے اور بنی نوع انسان کے لیے شفقت سے پیش آیا جائے، تو کیا آپ کا کام آسان نہ ہو جاتا؟ کیونکہ جو ہی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سب مذاہب شریعتیں منسوخ ہو گئیں تو لوگوں کے اندر ایک دم سے ایک ریپلشن اور غصہ سا پیدا ہو جاتا ہے. یہ میں نے آپ سے ویسے عرض کیا ہے، تو آپ پلیز مائنڈ نہ کریں اور ذرا دھیمے لہجے میں جواب دیں، کیونکہ مجھے ذرا پلپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے جب کوئی بہت اونچا یا سخت بولتا ہے. میں جذبات محبت میں اگر آواز اونچی ہو جائے تو میں نے ہمیشہ کہا ہے، معذرت کرتا ہوں. اگر مگر نہیں چلتی یہاں پر کہ مذہب میں رہتے ہوئے آپ مجھے فالو کریں. اگر مگر وہاں ہوتی ہے جہاں پر خدا کی ذات نہیں ہوتی. خدا کہہ رہا ہے مذہب کی دنیا تمام ہوئی اور میں اگر مگر کرتا رہوں. میں کوئی سیاسی لیڈر ہوں کہ اگر مگر سے کام لوں؟ اگر مگر سے وہ کام لے تو گیا غلام احمد قادیان. اتنے تلوے چاٹے کہ میں آئینہ کمالات ہوں، میں ذلی ہوں، بروزی ہوں، وہ پھر بھی نہیں مانے. تو یہاں ایک ہی آواز سنی جاتی ہے اور وہ ہے خدا کی آواز. اگر مگر نہیں چلتی یہاں پہ. تو ساری زندگی میں ایک ہی آواز پہ چلتا ہوں. میرا کام ہے جب میں اس دنیا سے کوچ کروں تو میں خدا کو کہہ دوں گا جو کچھ تو نے کہا، جو کچھ میں نے سنا، جو کچھ مشاہدہ الہی میں نے کیا، جو سفر تجربات، اے خدا کی ذات، اے حق تعالی، کیا میں نے وہ پیغام دنیا کو پہنچا دیے تھے؟ تو میرے دل کی آواز کہتی ہے کہ میں نے پہنچا دیے ہے. تو اگر مگر وہاں ہوتے ہیں جہاں سیاست چل رہی ہو. اور مذہب کی بھی تھوڑی سی میں گائیڈنس دے دیتا ہوں. مذہب جو ہے ایمان کی بات کرتا ہے اور فیتھ کی بات کرتا ہے، بن دیکھے کی بات کرتا ہے. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ روٹین وائز احکام جاری کرتا ہے. ماں ٹھیک ہے، اکا دکا کوئی مل گیا خدا کو، لیکن مذہب کی بنیاد جو ہے وہ بلائنڈنس پر ہے. پڑھ لیں آپ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہاں وہ چکر ہی نہیں ہے مذہبوں کا. یہاں تو مذہبوں کا بھی اندھاپن دور کرنے کے لیے آیا ہوں اور ایتھیسٹک سوسائٹی کا بھی اندھاپن دور کرنے آیا ہوں اور سیکولر سوسائٹی کا بھی. یہ تو یونیورسل تعلیمات ہے کہ ایک ہی دھماکے سے سارا اندھاپن دور ہو جاتا ہے. یہ تو وہ ہے جہاں خدا کی ذات پریزنٹ ہے. خدا نے کہا تھا میں نبی بناؤں گا اسی تیری تعلیمات سے. ہماری زندگی میں تو اب 40 سے بھی 50 کے نبی ہو گئے ہیں اور تعلیمات ہماری پوری پھیلتی جا رہی ہیں اور ہر ہفتے 1 2 4 5 مسلمان جو ہیں وہ ون فیملی ورلڈ میں جوائن ہوتے جا رہے ہیں اور دوسرے لوگ، اور یورپ میں یہ رفتار تیز ہو رہی ہے. تو ہم تو وہ کریں گے جو خدا کی ذات کہے. جی محترم، آپ ایک فرق یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے یا پرانے جو مذاہب تھے وہ سب یہ کہتے تھے کہ غیب پر ایمان لاؤ، جبکہ اب خدا جو ہے جیسے کہ آپ نے پہلی بک کا نام رکھا تھا گاڈ ریویلز ہمسیلف ایز اے ویزیبل گاڈ ٹو مین کائنڈ، تو ویزیبل گاڈ کے طور پہ دکھائی دینا چاہتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ پر ایمان لایا جائے کہ آپ خدا کا دل ہیں،
خدا کی محبت ہیں، مسیح الزمانہ ہیں، زماں ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو آپ پر ایمان لانا بھی تو ایک طرح کے غیب پر ایمان لانا ہے نا، کیونکہ آپ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کا تجربہ تو ایک آدمی کو نہیں ہے، لیکن وہ پہلے آپ پر ایمان لائے، اور آپ کا خیال ہے کہ جب وہ آپ پر ایمان لے آئے گا تو اس کو یہ تجربات حاصل ہو جائیں گے، یعنی کہ خدا اس کو دکھائی دینے لگے گا اور اس طرح اس کو روحانی طور پہ وہ پروازیں وغیرہ کر سکے گا، روحانی پروازیں. تو یہ آپ کہتے ہیں، تو آپ پر ایمان لانا بھی تو غیب پر ایمان لانا ہے کہ نہیں ہے؟ جی عطیہ بھائی، آپ ٹھیک فرماتے ہیں، لیکن جنرلی میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو بھی مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ عام طور پر بہت زیادہ ہائی پچ پر بات کرتے ہیں. حالانکہ اگر انسان نرم اور سافٹ لہجے میں وہی بات کرے تو میرا خیال ہے وہ زیادہ دلوں کے اندر تک پینیٹریٹ کر جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ بہت زیادہ ہائی پچ پہ بات کرے، کیونکہ نرمی جو ہے وہ ہر چیز میں حسن پیدا کر دیتی ہے. پہلی آڈیو کا جواب دے دوں. ہم نے یہ شرط بھی ہٹا دی ہے، ہم پہ ایمان لاؤ اور اس پہ ایمان لاؤ. ہم نے کہا ہے یہ تعلیمات ہیں جو خدا نے اپنا دل کھول کر پیش کی ہیں کہ یہاں سے ایک نیا زمانہ شروع ہوگا جو پوری مذہبی کتابوں میں نبوتیں ہیں. خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، نیا آسمان نئی زمین، زمین کے وارث اس کی محبت کرنے والے ہوں گے. بھائی زندگی کا مقصد نصب العین تو خدا کی ذات ہے نا. تو ہم نے یہ شرطیں بھی اٹھا دی ہیں کہ اپنے آپ کو خام خواہ گھساؤ. آپ مجھ پہ بھی ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ اور بہت سے لوگ ہیں مجھ پہ ایمان لائے بغیر انہوں نے ان تعلیمات کو پڑھا، دل کی کھڑکیاں کھولی اور انہیں خدا مل گیا. جب خدا مل گیا تو ساری بات واضح ہو گئی کہ میں کون ہوں. ساری زندگی زور لگاتا رہوں اپنی نبوت پر. میں یہ سمجھتا ہوں ایسے جاہلانہ کام اب ہم نے نہیں کرنے. تو بہت سے لوگ ہیں، یعنی کہ احمدیت میں بھی ہیں، فرینکفرٹ میں بھی ہیں، یورپ میں بھی ہیں، جنہوں نے صرف کتابوں کا مطالعہ کیا اور خدا نے کہا یہ میرے دل کے راز ہیں. رات کو 2 دفعہ انہوں نے خدا کو دیکھ لیا. جب وہ دیکھ لیا وہ تو ایمان بھی نہیں لے کے آئے، تو پھر انہیں پتہ لگ گیا میں کون ہوں. تو ہم اپنے پر زور نہیں لگوانا چاہتے. پہلی آڈیو کا جواب. بہت شکریہ محترمہ جالا ارشی واق صاحبہ. اصل میں اگر ہم الہامی کتابیں دیکھیں تو انبیاء نے گالیوں تک دی ہیں، جنگیں بھی کروائی ہیں، قتل بھی کروائی، ان کے ہاتھوں سے قتل کروائے ہیں. تو وہ ہم نے وہ تلخی، وہ ظلم، وہ ہم نے برداشت کر لیا کیونکہ ہم صاف ستھری سوسائٹی میں آ گئے. ہمیں تو اپنے ماں باپ کی قربانی یہ بھی نہیں یاد کہ انہوں نے اس قرۂ ارض کے لیے، پاکستان کے لیے، انڈیا کے لیے یا جس ملک کے ان کے والدین نے کتنی قربانیاں دی ہیں. تو جب کوئی خدا کی طرف سے آتا ہے وہ سامنے بٹھا کے چائے پلا کے میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں کرے تو اس کو ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہماری اندر سے ایک جو فالن نیچر ہے وہ چینج نہیں ہوتی. تو عیسیٰ کو خدا نے یہی کہا تھا کہ جا ان سے میرا پیغام دے اور زور کے دے. وہ دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، پھر جب دوبارہ گیا خدا نے کہا کہ ان کو اتنی زور سے میرا پیغام دے کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں. تو یہ نوبت یہاں تک اس لیے ہے کہ جب ہم مر کے تو عالم ارواح میں جاتے ہیں تو وہاں پر فرشتے جو ہے ہمیں چائے پانی نہیں پوچھتے کہ ہمارے ساتھ نرم و گداس سے وہ لہجے سے بات نہیں کرتے، وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتے. اور جو ہمیں جو دہلاتے ہیں جس انداز سے، وہ عالم ارواح ہم نے دیکھے ہیں خدا کی عنایت سے جناب محترم قبلہ السلام کی رہنمائی میں کہ وہاں پر کس قدر شدت غم ہے. تو اس شدت غم کو دیکھ کے زاہد خان صاحب کے 24 گھنٹے ان کے دل میں وہی خدا کا غم ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ان کو، انسانیت کو، ارواح کو اس شدت غم سے، اس دوزخوں سے، ان اندھیروں سے بچا لیا جائے. تو خدا کے جو طرف سے آتا ہے وہ وجد الہی میں بات کر رہا ہوتا ہے، انسان کے دکھ درد میں بات کر رہا ہوتا ہے. اس لیے وہ بات انسان کو کڑوی لگ جائے، اس میں انسان کی اپنی کمی انوالو ہے. آنے والا جو ہے یہ محترم زاہد خان صاحب ہیں، وہ بات خدا کے پیمانے پر، خدا کے معیار پہ کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ سرین اس روح کے لیے، اس کان کے لیے جو سن رہا ہے وہ ایک دوا کا کام کر رہی ہوتی ہے. تو آئے دن
جی یہاں پر میں نے نبی عیسیٰ یسایہ کے طور پہ بول دیا، تو یہ یسایہ نبی تھا۔ جو ممبران ہیں وہ کال کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی جنہوں نے ابھی حضور زاہد خان صاحب کی بیعت بھی نہیں کی، ملے بھی نہیں، صرف 2 صفحے 4 پڑھے ہیں اور دعا کی رات کو سو گئے ہیں۔ خدا کی ذات کا 2 دفعہ 3 دفعہ خدا کی ذات ان کو رات کو آ کے ملتی ہے، تو یہ ان کے لیے تو زندگی بھر کے لیے ایک بہت بڑی چینجنگ ہے ان لوگوں کے لیے، تو جن کو خدا جو ہے وہ بغیر شرطوں کے مل رہا ہے، پھر وہ لوگ والہانہ طور پہ بتاتے ہیں، ہمارے پاس آئے دن ریکارڈز آ رہے ہیں جی کہ خدا کی ذات سے ملاقات ہوئی، وہ بندے کچھ نہیں مانگتے، نہ بات کرتے، نہ سوال، ان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو بس یہ عنایت ہے خدا کی کہ زاہد خان صاحب کی تعلیمات کے توسط سے لوگوں کو خدا کی ذات کا دیدار ہو رہا ہے۔ جب حق تعالیٰ نے یسایہ کو بھیجا اور یرمایہ کو بھیجا تو کہا کہ ذرا اونچی آواز میں بات کریو، کیونکہ وہ اندھے ہیں، کانوں سے سنتے نہیں پیغام، اور ان کے دل کے اوپر وہاں بھی وہ اندھے ہیں۔ تو جب ان نبیوں نے اونچی آواز میں بیان کیا تو کہنے لگے ہائی پچ پہ بات کرتا ہے۔ خدا نے کہا، پھر گیا واپس کہ خدا نرمی سے بات کرو۔ ایک نرمی کا بھی دور ہوتا ہے، ایک شفقت کا بھی دور ہوتا ہے، ایک حکیم بھی ہوتا ہے کہ وقت آنے پہ جب آپ کا آپریشن کیا جائے تو آپ کی چیخیں چوخیں نکلیں گی، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو خدا کے پیغام کے لیے پھر یرمایہ نے، یسایہ نے اونچی اونچی کر کے باتیں سنائی، تو پھر وہ یہودی جو تھے ان کو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو میں تو یہاں صرف خدا کے مضمون کے اوپر جذبات میں آ جاتا ہوں، باقی کسی مضمون پہ جذبات میں نہیں آتا، کیونکہ وہاں محبت الہی یہاں دل پہ جوش مار رہی ہے، یا بھامر بڑھ رہے ہیں، اور یورپین اسی جوش کو دیکھ کر انٹیلیجنٹ، وزڈم فل، انٹلیکچوئل ریزن، اور اس جوش کو دیکھ کر ان کے دل کے پردے پھٹتے جا رہے ہیں اور نور الہی سے روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ جی محترم، یہ تو بہت اچھا ہوا کہ ذرا میرا مطلب ایک واسٹ راستہ مل گیا لوگوں کو، ورنہ آپ کو اندازہ ہے ہی کہ انسانوں کے لیے اپنے عقائد کو چھوڑنا، کسی نئی چیز کو ماننا، اور یہ سب کچھ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ذاتی طور پہ تو ہر شخص خدا سے محبت کرتا ہے، اس کو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں تو ان گروپوں میں جس حد تک آبزرو کیا ہے یا ادروائز بھی، تو میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ مندر میں جا کے عبادت کر رہا ہے، گردوارے میں جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، چرچ میں جا رہا ہے، وہ سب کے سب خدا کی محبت میں سرشار ہیں، وہ اسی کا قرب پانا چاہ رہے ہیں۔ ہر شخص کے دل میں میں نے خدا کی محبت کا بیج دیکھا ہے، بلکہ بیج سے اس کو پودا بنتے ہوئے دیکھا۔ محترم زاہد خان صاحب، کافی ٹائم پہلے کی بات ہے جب عرشی میم اور میں آپ سے کلیکٹیولی سوالات کیا کرتے تھے سر، تو یہ بات چیت ہوئی تھی کہ آپ نے کہا تھا کہ کسی وقت ہم لوگ جرمن آئیں اور آپ جنگل میں جائیں گے ہمیں ساتھ لے کر، اور وہاں پہ خدا کے دیدار ہوں گے سر، تو وہ تو پاسبل نہیں ہو سکا۔ تو سر ہم بھی آپ کے ٹچ میں رہتے ہیں، سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، آپ کی ٹیچنگ سنتے ہیں سر، ہمارے کیا چانسز ہیں مطلب عرشی میم کے اور میرے کہ ہمیں خدا کی ذات کے دیدار ہو جائیں، اور کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ جہاں جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں وہیں پہ ایسا ہو جائے، یا خدا کے ہمیں دیدار ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں اسپیشل ایفرٹس کیا کرنی ہوگی، بتائیں، شکریہ۔ جب انسان کا روحانی اندھا پن دور ہو جائے گا اور اس تعلیمات سے دیدار الہی ہو جائے گا، ہمیشہ کی زندگی کی معلومات اپنی آنکھوں سے سفر سے دیکھ لے گا، تو انہیں پھر یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ لانے والا جو تھا خدا کی تعلیمات، وہ کون تھا۔ تو ہمیں ادھر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں، آؤ یہ زمانہ خدا کا ہے، خدا کی قدر و قیمت کا زمانہ ہے۔ آؤ یہ وہ زمانہ ہے جو خدا نے کہا تھا کہ زمین میرے نور سے روشن ہو جائے گی،
میں دکھائی دینے والا خدا ہوں گا اور انسانیت ایک ایسے محور میں آ جائے گی کہ ایک خاندان ہوگا، ایک جس کا محور جو ہے یعنی کہ سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ خدا کی ذات ہوگی۔ ہمیں اپنے آپ پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب خدا نے برکتیں دے دی تو میری برکتوں کو لے کون سکتا ہے؟ دو بیڑیوں میں پیر رکھنے والے ہمیشہ ڈوبتے ہیں، آدھا تیتر آدھا بچیر، ادھر بھی فلاں بھی، اور خدا نے ایک بات کہی تھی تمام انبیاء کو کہ میرا پتہ بتانا، خود بیچ میں نہ بیٹھ جانا، کوئی گڑبڑ نہ کرنا، کوئی گنجلے نہ ڈالنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان انبیاءوں نے ایسی باتیں کر دی پھیلے کہ جو آسان ترین راستہ تھا خدا کی ذات کو پانے کا اس میں گلجن ڈال دی ہے۔ اس کے لیے ساری کتابیں ہم نے کھول دی ہیں اور بتا بھی دیا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہے تین چیزیں ہیں، آپ ہوں، عرشی صاحبہ ہوں، کوئی بھی ہو، وہ یہ ہے جو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ تین چیزوں پر آ کر انسان فوراً ہی ایک سنگم پہ مجھے مل لے گا۔ محترم، ایک تو یہ ہے کہ پرانے زمانے میں اگر اونچی آواز سے بولنے کا کہا گیا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی اور بولنا پڑتا بھی تھا کیونکہ ظاہر ہے اگر لوگوں کے ہجوم کو بات سنانا ہے اور انسان نے ایک عام اپنی آواز میں سنانا ہے تو اس کو آف کورس اونچی بولنا پڑتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ لاؤڈ اسپیکر وغیرہ آ گئے، اونچا بولنے کی بجائے عام آواز میں بھی بات کریں تو زیادہ دور تک بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچ جاتی تھی، اور اب واٹس ایپ اور یہ سلسلہ آ گیا تو اس میں گھر بیٹھا انسان نارمل آواز سے بھی دوسرے کی بات جو ہے وہ سن لیتا ہے۔ مقصد بات کو سنانا تھا نا، تو اگر ایک بہت بڑا ہجوم ہو، دور تک پھیلا ہو، تو بات کرنے والے کو ظاہر ہے اپنے پورے ووکل کارڈز استعمال کرنے پڑیں گے تاکہ وہ دور تک ہجوم تک اپنی بات سنا سکے۔ تو میرا خیال ہے تب اس لیے اونچی آواز میں کہا گیا ہوگا۔ وہ یہ ہے خدا نے کہا جو تو نے سنا، جو تو نے مشاہدہ الہی دیکھا روح کی دنیا میں، جو سفر ہوا اور جو تجربات ہوئے وہ بتا دے۔ یہ شارٹ وے ٹو میٹ گاڈ۔ نہ آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا، نہ کوئی آپ کے اندر آگ بھڑکی، نہ آپ ایک شوق اور چاہت ہوئی خدا کو پانے کے لیے کہ ان سارے بکھیروں سے نکل کر میں اس راہ پر جو زاہد صاحب بتا رہے ہیں فوراً ہی منزل مل جاتی ہے، تو سارے بکھیروں کو لے کر چلنا، پھر اس تعلیمات کو یوں اپنے دل میں بٹھانا، پھر دعا کر کے، صرف دعا کر کے ریئلائزیشن کی، تو روحانی پن جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دماغ اور دل کے اندر بڑے بڑے گنجن پڑے ہوئے ہیں، سب کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سیاست میں دنیا میں ہو سکتا ہے لیکن خدا کی ذات کو پانے میں یہ چکر نہیں ہو سکتا۔ اور خدا کی جو کتابیں ہیں وہ کھل کھل کر اپنے دل کے راز بتا رہا ہے، تو آئیں ذرا، تاکہ ریئلائزیشن کے بعد فوراً آپ کا سفر شروع ہو جائے۔ اونچی آواز میں اس مضمون پر بات کرنے کی بجائے کوئی معرفت الہی کا سوال کر لیں پلیز، تاکہ اس دل کو فائدہ ہو، اس دماغ کی فکر خالص اللہ کی ہو جائے، اور یہ ساری انسٹرومنٹ ہیں یہ ایک سنگم پہ مل جائے۔ اونچی آواز کو چھوڑیں، اصل مضمون کی طرف آئیں کہ اب جو زمانہ ہے وہ خدا سے کیسے ملنا ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، ہمارے ایک ممبر پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا جنات کے ریگارڈنگ آپ کا کیا کہنا ہے سر،
اور کیا دنیا میں آج کی تاریخ میں جنات کی کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت قائم ہے؟ کیا اس طرح کا کوئی کانسیپٹ ہے؟ کیونکہ آپ تو خدا کے نبی ہیں، اور جیسے کہ آپ وزٹ کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ تمام نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو کیا اگر کوئی ایسی جنات کی گورنمنٹ ہے، ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں، کیا آپ نے ان لوگوں سے ملاقات کی ہے یا بات کی ہے؟ پلیز بتائیں، شکریہ۔ میں نے اپنے لیکچر میں وضاحت کر چکا ہوں، ایک لوور کریشن ہے جو نچلی کائنات، ایک ہائر کریشن ہے۔ یہاں پہ کیسے نظام ہے؟ لوور کریشن میں مادہ، توانائی، نور کی رفتار، وقت اور خلا دلکار ہے۔ اس نچلی کائناتوں کے اندر فردوس بھی نچلی کائناتوں میں آ جاتی ہے۔ یہاں پر جو گائیڈنس ہے، نظام، وہ خدا کی نیچر کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ یہ نظام ہے، اس کی نیچر، خدا کی نیچر، تاکہ انسان جو ہے اس کی نیچر کو پاتے پاتے خود بھی اس میں وہ خوشبو آ جائے۔ پھر ایک ہائر کریشن ہے جہاں پر مادہ، توانائی، نور کی رفتار نہیں ہے، جہاں پر وقت اور خلا درکار نہیں ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے میں وقت اور خلا سے محاورہ ہوں۔ God is a transcendent time and space۔ وہاں پہ صرف محبت الہی ہے۔ تو قانون الہی پر جو چیز سبجیکٹ پائی گئی ہے، چھا گئی ہے، وہ خدا کی محبت ہے۔ تو خدا کی محبت خدا کے قوانین سے بالاتر ہے۔ اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے وہ اطہر صاحب آپ کو میرے لیکچر دے دیں گے، وہ سن لینا۔ یہ جتنے انبیاء گزرے ہیں، انہوں نے سوائے جنات کی دنیا کے اور فرشتوں کی دنیا کے، نہ ان کی آگے پہنچ تھی، نہ یہ آگے دیکھ سکے۔ اب میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یہ جنات اور فرشتے جمعہ اور یہ انسان 4 دن کی پیدائش ہے۔ بہت سی ان گنت مخلوقات وہ بنا چکا تھا۔ اب لیتے ہیں جنات کی دنیا۔ ان جنات کی دنیا کو بھی خلیفہ بنایا تھا، لیکن یہ ڈسکوالیفائڈ ہو گئے، یعنی کہ فورن کریشن بن گئے، پیٹ دے گئے۔ اور یہی جو کام ہوا ہے وہ انسانی اسمال کریشن میں ہوا ہے کہ یہ بھی اپنا اسی مخلوقات میں اب گنے جا رہے ہیں، گری ہوئی مخلوقات میں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ابھی ان کا وقت پورا نہیں ہوا۔ شکر ہے خدا کا کہ وہ جو کروڑوں سال کا پیشن گوئی تھی، وہ خدا نے کہہ دیا کہ تو نے مجھے خوش کر دیا، تو نے میرے راز الہی بتا دیے جیسے میں نے کہا تھا۔ تو اب یہ دنیا آ جائے گی، خدا کی دنیا۔ اب سوال ہے یہ، پھر آگے گڈی وہیں رک جاتی ہے۔ جیسے خدا کی ذات کہتی ہے کہ ہم ابراہیم کو اپنی بادشاہتیں دکھاتے تھے۔ وہ کیا تھی بادشاہتیں؟ وہ ان گنت جہان تھے۔ جب وہ مشاہدہ الہی کرتا تھا، جب وہ پرواز کر کے پہنچتا تھا، تو اس کی روحانی ترقی ہوتی تھی۔ یہ ایک بات کہہ کے خدا نے سب کے لیے دروازہ کھول دیا ہے کہ روحانی ترقی اس کی ہوتی تھی، اس کا علم معرفت، اس کی معرفت الہی اور مختلف جہانوں میں صبر کرتے ہوئے۔ بات کیا چاہتے تھے ہم؟ وہ یہ کہ اسے کامل کر دیں۔ یہ بات جو ہے، کیونکہ ابراہیم کو کہا گیا تھا کہ ہم تجھے امام بنائیں گے، تو اس وجہ سے اگر وہ امام سے مراد یہ ہے کہ وہ گائیڈنس دے گا، وہ کام تو ابراہیم سے بھی نہیں ہوا۔ تو مراد یہی ہے ان تینوں چیزوں سے کہ انسان کو انسان کامل کر دے خدا کے ساتھ، اور وہ کام میں اب کر رہا ہوں۔ ارشی میم، اس میں تلق والی بات تو کوئی نظر نہیں آئی۔
सवाल आया है किसी मेंबर का कि नबी और क्या है ये शिज़ोफ्रेनिया के मरीज में क्या फर्क होता है, तो इंशाल्लाह पूछ लेते हैं मोहतरम जाहिद खान साहब से। ये जो शिज़ोफ्रेनिया क्या लिखा हुआ है, इसको सादा अल्फाज में बयान करें प्लीज। जी मेरा ख्याल है ये कोई बीमारी होती है जिसको शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, जिसमें इंसान को कोई इल्यूजन्स होते हैं, उसको कुछ मनाजिर दिखाई देते हैं या कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो सॉरी, पूछने वाले ने ये पूछा है कि एक नबी में और शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में क्या फ़र्क होता है। जी सवाल में शायद ये मोहतरम स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल डिजीज के बारे में सवाल कर रहे हैं कि नबी में और एक दिमागी मरीज जो शख्स होता है जिसे एक झूठ मूठ का इंसान दिखाई देता है जिसका सब वजूद नहीं होता, उसमें क्या फर्क है। ये जो बीमारी बयान हुई है इसमें गुलाम अहमद कादियान भी आ जाते हैं, मोहम्मद साहब भी आ जाते हैं, तमाम अंबिया ही आ जाते हैं। फर्क ये है कि जो मरीज होता है वो चल पड़ता है, वही बात पे खत्म हो जाती है। लेकिन जो नबी होता है उस पे एक ही मौत आती है, उसकी तालीमात पर सदाबहार होती है, वहां वो दूसरी मौत नहीं आती। तो साबित हो जाता है कि वो मरीज नहीं था, बल्कि उससे जो मुखातिब था वो खुदा था या फरिश्ते थे या जो भी था। उसके लिए फिर वक्त दरकार होता है। तो दूसरी बात यह है कि जो नबी होता है उसके मुताबिक आप जितने मर्जी फतवे लगा दें, ये मरीज है, ये फलां, ये ढिमकान, लेकिन उसकी जिंदगी में ही उसकी तालीमात से लोगों को फायदा होता रहता है। एथिक्स फायदा हो, मॉरल हो, स्पिरिचुअल हो, तो ये इतना बड़ा फर्क पैदा हो जाता है। जो नफ्सियाती मरीज होता है, जो साइकोलॉजिस्ट कहती है, वो डिप्रेशन में रहता है, फियर और पैनिक में रहता है। नबी जो है ना वो डिप्रेशन में रहता है, ना वो डर में रहता है, ना उस पर कोई पैनिक का असर होता है किसी चीज का, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा बाहर का जमाना होता है जिसने खौफ और गम से निजात दे दी गई होती है। ये जन्नती हालतें हैं। तो ये जो फर्क है ये बताता है कि नबी असरअंदाज हो जाते हैं इस सोसाइटी पर जिनको ये बहुत सी नफ्सियाती प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल जो मरीज है, ये दुनिया है साइकोलॉजिकल मरीज, लेकिन ये सोसाइटी उस पर असरअंदाज नहीं होने पाती। बस ये फर्क है। जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो है शिज़ोफ्रेनिया जिसको कहते हैं, इसके बारे में मैं भी थोड़ी गूगल रिसर्च करूंगी और देखूंगी कि इसके जो मरीज होते हैं वो किस किस्म का उनका बिहेवियर होता है। क्योंकि मेरी अपनी सिस्टर जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर हैं मेडिसिन की, उन्होंने बताया कि उन्होंने कई ऐसे पेशेंट्स को देखा है, दे आर हाईली इंटेलिजेंट, और जब वो लेक्चर देते हैं तो वो कई घंटे तक बोलते रहते हैं और बड़ी ही अक्ल की और बहुत काम की बातें कर रहे होते हैं। और इसके अलावा कभी कभी वो बिल्कुल डाउन फील करते हैं। तो खैर हम इस पे ज़रा तहकीक करते हैं। तो ये अच्छा है, एक नया मौजू है, और हमारे ग्रुप में शायद कोई एक डॉक्टर साहब भी हैं जो नफ्सियाती बीमारियों के मुआलिज हैं, तो उनसे भी हम इस बारे में कुछ थोड़ी सी राय लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने चाहा तो फिर आपसे मुलाकात होगी। तो आई एम रियली सॉरी, आज मुझे कुछ खांसी भी है और तबीयत ठीक नहीं है,
تو باقی اللہ نے چاہا تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب کہ آپ نے ڈفرینٹ ٹائپس آف کوشچنس کے جواب دیے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام سلسلہ یہی جاری اور ساری رہے گا، سوال و جواب ہوتے رہیں گے. اور ماشاءاللہ زاہد خان صاحب ہمیشہ سے ہی بہت پیشنس کے ساتھ جواب دیتے ہیں. سر اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کمنگ منڈے میں پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. یہ میں نے گوگل سے لیا ہے، میں مزید ذرا اس پہ ریسرچ کروں گی یہ ہوتا کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آڈینس کو بھی کچھ بتا سکیں، بلکہ اور ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ہم سے زیادہ پتا ہو، تو اگر کچھ پتا ہو تو یہاں پہ اپنا علم کنٹریبیوٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. چلو بھائی، میں 73 سال کا ہونے کو آیا تو مجھے اس بیماری سے نکال دیا آپ نے. اب تو میں گیا، اب تو شاید 10-15 سال اور رہ گئے ہیں. خدا سے دعا ہے کہ کم سے کم 40 کتابوں تک راز الہی سامنے آ جائے. پھر وقت بتا دے گا. خدا نے کہا یہ جو ماضی ہے، یہ جو حال ہے، یہ جتنا بھی ہے اس کو میں ماضی بنا دوں گا. تو یہ جتنے نفسیاتی قسم کے لوگ ہیں ان سب کی بیماریاں ختم کر دے گا. اور پھر اس نے کہا اب یہ نیا زمانہ شروع ہوگا، یہ ان کا ہوگا جو خدا کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے. ان کو پھر کون بیمار کر سکے گا؟ بس وقت کی بات ہے. یہ بھی ایک دور ہے اور وہ بھی ایک دور ہوگا. جی زاہد صاحب، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی سے رکھے. وہ ایکچولی کسی کا سوال آیا تو ہمیں بھی ایک نئی بات کی طرف توجہ پیدا ہوئی، تو اس پہ ہم نے سوچا چلو گوگل پہ ذرا ریسرچ کر کے دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل سب سے آسان ذریعہ جو ہے کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا وہ گوگل ہی ہے. تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ گوگل والے شیزوفرینیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو اور ہمارے یہاں پہ ڈاکٹرز بھی ہیں، ان سے بھی پوچھیں گے. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو بھی آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کرتے چلے جائیں اپنی پوری لگن کے ساتھ. جس کام کو آپ نے اپنی پوری زندگی دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب کرے. جی محترمہ اشمل صاحبہ، اسکیزوفرینیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں انہیں اکثر و بیشتر کو اسپلٹ پرسنالٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. انہیں وہ لوگ دکھائی دیتے ہیں جو کہ ریئل میں نہیں ہوتے، لیکن ان کی جو وجوہات ہیں وہ بہت گمبھیر ہوتی ہیں. ان کی ایوری اسکیزوفرینیا پیشنٹ ہیز اے ڈفرنٹ ٹراما ہسٹری. لیکن اس چیز کو اب اگر کوئی لنک کرے، جیسے یہ جاہل علماء یا لوگ ہر نبی کے دور میں اسے یہی کہتے رہے ہیں یہ جنونی ہے، یہ پاگل ہے، یہ ذہنی مریض ہے، یا جیسے محترم زاہد خان صاحب کے بارے میں ایسے کہتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس شخص کی زندگی میں اس کو تبرہ کریں، اس کو برا کہیں، اس کو ذہنی مریض کہیں، اور پھر اس کے بعد کئی ہزار سال اس کی یہ پیروی کریں. اور زاہد خان صاحب کی میں عرض کروں گا یہ کیسے ممکن ہے کہ زاہد خان صاحب جو ہیں وہ جو تعلیمات بتا رہے ہیں ان میں کوئی شخص ایسی ریلیونسی دیکھے کہ زاہد خان صاحب کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ایشو ہے، جبکہ ان کی بتائی ہوئی تعلیمات سے لوگوں کو خدا کی ذات مل سکتی ہے اور مل رہی ہے. اور ایسے انکشافات کر رہے ہیں انبیاء کے بارے میں، اور جو خدا کی ذات کا دیدار کر رہے ہیں لوگ وہ پڑھے لکھے ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، ان میں ڈاکٹرز ہیں، پولیٹیشینز ہیں. اب میں تو ان کو جانتا ہوں نا پرسنلی، پاکستان میں پوری زمین میں کہاں پہ ہیں. نوبڈی کین میک دم فول. تو اگر اٹ واز سچ کائنڈ آف کیس آئی کوڈ بی دی ون ہو کوڈ فائنڈ سو ایزیلی ان سچ. لائک آپ نے بھی 250 تقریباً پروگرام کیے ہیں، تو 250 پروگرام کے بعد آلموسٹ اگر کوئی شخص ابھی بھی کہے کہ مجھے خدا کی ذات کا دیدار نہیں ہوا تو آئی تھنک دیر سم تھنگ رانگ ود ہم. I'm not accusing you. میں سننے والوں میں سے بات کر رہا ہوں کہ they should do something wrong. Maybe they have schizophrenia or split personality issues. They are not normal. So انہیں اپنا اس زاویے سے سوچنا چاہیے کہ شاید ہمیں معالج کی، روحانی معالج کی ضرورت ہے. تو جتنے بھی روحانی معالج آئے ہیں اس دنیا میں ان سب کو ہی لوگوں نے پاگل کہا ہے. تو یہ
दो चीजों को मैंने एक मैसेज में वजाहत की। माजरत चाहता हूं लंबा होगा। जी अतर भाई, वो एक्चुअली किसी ने सवाल भेज दिया तो हमारे जहन में भी ये बात आई कि चलो इस बारे में भी बात करके देखते हैं। कोई हर्ज भी नहीं होता किसी भी चीज की हकीकत तह तक पहुंचने में। इल्म बहरहाल एक अच्छी चीज है, और जिस भी चीज के बारे में इल्म हो वो एक बेहतरी की सूरत हाल ही पैदा करती है, तो कोई हर्ज नहीं। तो किसी भी चीज के बारे में बात करने में, और मेरा ख्याल है जाहिद साहब इतने बड़े दिल के हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसी भी मौजू पर खुलकर बात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह इस मौजू पे हम अल्लाह ने जिंदगी और सेहत दी तो अगले प्रोग्राम में मजीद तफसील से बात करेंगे। तब तक मैं थोड़ी सी रिसर्च भी कर लूँ। मैंने 25 साल पहले की एक मीडिया खबर और जो बहस हुई थी वो ये थी कि मिस्टर खान जो है इसको नफसियाती बीमारी है। तो ये मुर्दा लोगों से मिलता है और कहता है मेरी उनसे मुलाकात हुई। वो दौर भी गुजर गया, फिर और बहुत से दौर आए, फिर और बहुत सी डॉक्यूमेंट्रियां हुई, और अब ये होते होते ये हुआ कि मुझे पार्लियामेंट में बुलाना शुरू कर दिया यूरोप में। अब तो मेरी बेटी वो सदर है, और जो मेरी बेटी के खाविंद है वो सदर है पार्लियामेंट के। तो इस तरीके से अब ये नहीं कहते, क्योंकि मैंने पागलों को पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया। ये पागल ने इतने काम किए हैं कि अब मशवरे भी लेते हैं मुझ जैसे पागल से। तो बस मैं भी जानता हूँ, खुदा भी जानता है इनकी गाड़ी का आखिरी स्टेशन कहाँ पे आएगा। तो हमने वो करते रहना है जो खुदा कह रहा है, और खुदा कह रहा है कि मैं ये नफसियाती मरीज है जो ये दुनिया है जो खुदा को नहीं जानती है, और असल जो होंगे वो होंगे जो खुदा से जिंदा ताल्लुक रखेंगे। तो ये वक्त बताएगा कि मरीजों की दुनिया चली जाएगी और खुदा वालों की दुनिया कायम हो जाएगी। जी मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना टाइम आपने दिया और हमारे सभी सवालात के खंदा पेशानी से जवाब दिए। तो अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। तो थैंक यू वेरी मच। तो कम से कम आपके साथ हम हर मौजू पे बात कर लेते हैं, और हमें पता होता है कि हर मौजू पे आप ज़रूर जवाब देंगे, वरना आम लोगों में इतना हौसला और ज़र्फ नहीं होता। छोटी छोटी बातों से लोग बिगड़ जाते हैं। तो बहरहाल ये क्रेडिट तो आपको जाता है कि आपसे जैसे भी सवाल किए जाएं आप ज़रूर शफकत के साथ उसका जवाब अता करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अमीर फैसल साहेब, अतर साहेब, सूरज साहेब, अर्शी साहिबा और जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक बात, तो यहाँ एक नक्ते पर अब ये मजमून चल बैठे हैं, जो मुझसे बात करता है वो खुदा पे ही सवाल करता है। तो ये ऋतु तो शुरू हो गई है, और यूरोप में भी जितने सवाल होते हैं वो बराह रास्त खुदा के मुताबिक होते हैं। तो शुक्र है कि उसने यहाँ तक तो पहुँचाया। तो इस साल 6 किताबें और आ जाएंगी। आई लॉस्ट माई हार्ट इन गॉड, कि मेरा दिल जो है वो खोया गया खुदा की मोहब्बत में। तो ये 12 एडिशन है, तो ये 23 किताबें हो जाएंगी। तो कोशिश तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मसरूफियात ज़्यादा है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू एंड आई विश यू अ नाइस डे। आँख जब बंद किया करते हैं, आँख जब बंद
किया करते हैं, सामने आप हुआ करते हैं। आँख जब बंद किया करते हैं, सामने आप हुआ करते हैं। हमने राही का चलन सीख लिया, हमने राही का चलन सीख लिया। हम अकेले ही चला करते हैं, आँख जब बंद किया करते हैं, सामने